बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में कुछ ऐसे वाक़यात और रिवायात पेश कर रहा हूँ जो आवाम में बहुत मशहूर है। जब उनको बयान किया जाता है तो आवाम बेशक तो कहती ही है, साथ में सुन्नत समझ के अमल भी करने लगती है। कौन से है वाक़यात और रिवायात और क्या है उन वाक़यात और रिवायात की हकीकत, एक एक करके आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा इंशाअल्लाह। सबसे पहली रिवायत सुने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके ये बयान किया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हिंदुस्तान से ईमान की, इस्लाम की, अमन व अमान की खुशबू और ठंडी हवाएं महसूस होती है। मुझे वहाँ से ठंडी हवाएं आती है और खुशबू आती है। क्या है इस रिवायत की हकीकत? फतावा उस्मानी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 252-253 खोल के देखे। इसी तरीके से अल्लामा बिन्नौरी टाउन की साइट खोल के देखे, दारुल उलूम देवबंद की साइट खोल के देखें। आपको ये बात मिलेगी कि ये रिवायत कहीं भी नहीं मिली। ये रिवायत तलाश बसियार के बावजूद कुतुब हदीस में न सही में है, न ज़ईफ़ में, न हसन में, न मनगढ़ंत में है, मौज़ूआत में किसी में भी नहीं है। लिहाजा इसको बयान नहीं किया जा सकता। ये रिवायत है ही नहीं कहीं। जहाँ पर आपको मिलती है ये समझ लीजिए कि गढ़ी हुई रिवायत है, इसको बयान करने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, दूसरा जो वाक़या है या दूसरी जो रिवायत है वो है 15 शाबान के ताल्लुक़ से। अब 15 शाबान आ रहा है तो ज़ाहिर सी बात है, हलवा खोरों की हलवे के बगैर शाबान नहीं मनती, शब बरात नहीं मनती। तो 15 शाबान के ताल्लुक़ से ये मशहूर है कि शाबान के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक शहीद हुआ है। इसलिए जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 शाबान को हलवा बना के खाया है। जब दलील मांगी जाती है तो जवाब आता है कि 15 शाबान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक शहीद नहीं हुआ, बल्कि अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलवा बना के खाया है और हम उसको जो है इसलिए अमल पैरा होते हैं। तो यानी कि अपनी बिदात को ये जो है शरीयत या सुन्नत बनाने के चक्कर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम पे झूठ बोलते हैं। अब हम आप हज़रात की खिदमत में ये बात पेश करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक किस महीने में शहीद हुआ और क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलवा बना के खाया भी था या नहीं। अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत किस महीने में है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत पे हलवा बनवा के खाया है या नहीं। देखो, ध्यान से सुनो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक जो शहीद हुए वो हुए हैं शव्वाल के महीने में 3 हिजरी में। शव्वाल का महीना 3 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक शहीद हुआ। शहीद होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलवा बनवा के नहीं खाया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहला झूठ। दूसरा झूठ ये कि हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत शाबान में हुई है। तो हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत भी शव्वाल के महीने में ही हुई है और वहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलवा बनवा के नहीं खाया। ये अक़ल के भी ख़िलाफ़ है, नक़ल के भी ख़िलाफ़ है, कॉमन सेंस के ख़िलाफ़ बिल्कुल बात जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा जो कि शहीदों के सरदार कहलाए जाते हैं, उनकी शहादत हुई हो और उनका जिस्म इस कदर जो है पामाल कर दिया गया हो कि नाक भी काट ली गई हो, कान भी काट ली गई हो, ज़बान भी काट ली गई हो, कलेजा सीना चीर के कलेजा निकाल लिया गया हो। ऐसी हालत देख के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल करेगा कि हलवा खाए। अरे मेरे घर में से, आपके घर में से अगर किसी की आम हालत में भी मौत हो जाए ना तो बंदा खाना नहीं खाता, और आप लोग जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये बहतान लगा के अपनी बिदात पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो कि अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत पे जो है हलवा खाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये तो बिल्कुल खुला हुआ बहतान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। ये जो हलवा है ना 15 शाबान का, ये बिदात है और बिदात गुमराही और गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने पेश की है कि कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार।
بدعت گمراہی اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے جو ہے اپنے حلوے کی بدعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سنت پہ آپ فٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا ایک بات اور، اب جب کھل کے ہی بات آ گئی لوگوں کے سامنے، تو اب لوگ یہ بریلوی حضرات کیا کہنے لگے کہ لوگ حلوہ ڈھونڈتے ہیں کتابوں میں اور حلوہ ہوتا ہے کڑھائی میں، لوگ حلوہ تلاش کرتے رہتے ہیں، ہم کھا کے فارغ بھی کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے اپنی جہالت کو اب یہ لطیفہ بنا کے پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور ان جاہلوں کے شر سے بھی اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اچھا ایک اور بات مشہور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ کون سی بات؟ کہ ماہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان میں تم جتنا چاہے خرچ کر لو، تم سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ یعنی کہ جتنا چاہے کپڑا خرید لو، جتنا چاہے راشن خرید لو، برتن خرید لو، مکان خرید لو، دکان خرید لو، جو چاہے خرچ کر لو، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے بہت مشہور ہے یہ، لوگ اپنے اپنے گھروں میں نا ضرورت سے زائد سامان بھر ڈالتے ہیں۔ کیا ہے اس کی حقیقت؟ بنوری ٹاؤن کی سائٹ کھول کے دیکھیں، اسی طریقے سے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھیں، دارالعلوم دیوبند کی سائٹ کھول کے دیکھیں، آپ کو ملے گا کہ یہ من گھڑت بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، جس وقت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھوک کی شدت سے دوپہر کے وقت پہنچے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کھجورے اور ٹھنڈا پانی پیش کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہ کھجورے تناول فرمائے، تب تک ہم بکری ذبح کر کے اس کا گوشت تیار کر دیتے ہیں۔ تو اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ 3 طریقے کی کھجوریں لے کے آئے تھے، پکی ہوئی، ادھ پکی اور کچی، تینوں طریقے کی کھجوریں لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تھا کہ پکی ہوئی لے آتے بس۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں کھجوریں کھانے کے بعد، پانی پینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا، یا رسول اللہ یہ اتنی بھوک اور پیاس کی شدت سے جو ہم تڑپ رہے تھے، اب جو ہمیں یہ کھانا ملا ہے، وہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی ہم سے حساب لے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہاں اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ قرآن کریم کی آیت پیش کی گئی تھی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا تھا کہ حساب و کتاب ہوگا۔ ایک مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں، عائشہ اللہ سے حساب و کتاب سے پناہ مانگا کرو، آسان حساب و کتاب مانگا کرو، جس سے اللہ رب العزت روز قیامت حساب و کتاب لے گا وہ تو ہلاک ہی ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے حساب و کتاب ہوگا، اللہ سے دعا کرو اللہ رب العزت حساب و کتاب سے محفوظ فرما لے۔ تو یہ جو ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا، یعنی کہ کپڑے بنا لینا، یہ ضرورت سے زائد کی بات کر رہا ہوں میں، اور فضول خرچی کرنا اور یہ کہنا کہ حساب و کتاب نہیں ہوگا، یہ من گھڑت بات ہے، اس کو نہ بیان کر سکتے ہیں نہ اس پہ عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ فضول خرچی پہ تو ویسے ہی لگام لگا کے رکھنی چاہیے۔ اچھا یہ جو اب آخری واقعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ دعوت و تبلیغ کی ریڑھ کہلایا جاتا ہے۔ اس واقعے کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ میوات میں 27 سال کی جماعت نکلی ہوئی ہے، جس میں سے کچھ لوگ تو اللہ کے راستے میں یعنی کہ تبلیغی جماعت میں سفر کرتے کرتے وفات بھی پا چکے ہیں، انتقال بھی کر چکے ہیں، کچھ باقی ہے۔ کیا حقیقت ہے اس کی مجھے نہیں پتہ، نہ میں اس کا اقرار کرتا ہوں نہ انکار کرتا ہوں، نہ مجھے وہ واقعہ چھیڑنے کی ضرورت ہے کہ کتنے اس میں سے شہید ہوئے اور کتنے نہیں ہوئے، جماعت چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے، سچ ہے جھوٹ ہے کیا ہے، اس کو نہیں چھیڑ رہا ہوں میں، صرف اس واقعے کو بتا رہا ہوں کہ 27 سال کے لیے اللہ کے راستے میں جانے والا جو واقعہ ہے کہ ایک شخص 27 سال کے لیے اللہ کے راستے میں گیا۔ میں آپ کو جو ہے تفصیل سے بات بتا رہا ہوں، یہ دھیان سے ویڈیو دیکھیے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ اسلام و طبقات مظاہر الاعلام میں، اور اسی طریقے سے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ بغداد میں اس واقعے کو لکھا ہے، اور لکھنے کے بعد اس کا جو حکم ہوگا وہ بھی بتاؤں گا۔ پہلے میں آپ کو تھوڑا سا واقعہ تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ فروخ نامی امیہ یہ جو ہے نا بنو امیہ کے دور میں، بنو امیہ کے دور میں فاروق نامی ایک شخص اللہ کے راستے میں گیا اپنے چھوٹے سے بچے کو اور بیوی کو چھوڑ کے۔ بیوی کے پاس 20,000 دینار تھے اور چھوٹا بچہ تھا، ان کو چھوڑ کے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل جاتا ہے۔ 27 سال بعد جب وہ واپس آتا ہے فاروق نامی شخص، تو گھر کا دروازہ بجاتا ہے
دروازہ جب کھٹکھٹایا جاتا ہے، زور سے کھٹکھٹایا جاتا ہے، تو ایک نوجوان دروازہ کھولتا ہے اور وہ فاروق کو ڈانٹتا ہے کہ تم کون ہو ہمارے دروازے پہ آ کے کیوں جو ہے شور مچا رکھا ہے، کیوں جو ہے دروازہ پیٹ رہے ہو؟ تو ادھر فاروق کہتا ہے کہ تم کون ہو جو میرے گھر میں سے نکلے ہو؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، جب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، مدینہ شہر کا یہ واقعہ ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ گھر تو اسی نوجوان کا ہے۔ تو فاروق صاحب کہتے ہیں کہ یہ گھر میرا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ گھر اسی کا ہے۔ تو فاروق صاحب کہتے ہیں کہ میں فاروق ہوں اور یہ گھر میرا ہے۔ تو اندر سے فاروق کی بیوی کی آواز آتی ہے کہ فاروق میرا ہی شوہر ہے جو اللہ کے راستے میں 27 سال سے گیا ہوا ہے۔ تو اس واقعے کی کیا حقیقت ہے؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ واقعہ باطل ہے، من گھڑت ہے۔ اس واقعے کے باطل ہونے کی بہت سی دلیلیں بھی پیش کی ہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ اس واقعے میں ربیہ نامی شخص ہے، ربیہ نامی رائی کا 27 سال کی عمر میں مسجد نبوی میں حلقے کا ذکر ہے۔ یعنی کہ ربیہ نامی ایک فقیہ ہے، ان کا ذکر ہے کہ 27 سال کی عمر میں وہ وہاں پر درس دیتے تھے، حلقے میں درس دیتے تھے، ذکر ہے۔ جبکہ اس وقت ان کا کوئی حلقہ نہیں تھا، بلکہ اس وقت قاسم اور سلیمان بن یسار جیسے فقہا کے حلقے تھے۔ ایک نکارت تو یہ۔ دوسری یہ کہ جس وقت ربیہ الرائی 27 سال کے جوان تھے، اس وقت یا تو امام مالک کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بچے تھے، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں میں صلح کرانے کے لیے یہاں حاضر تھے۔ تو یا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، یا پیدا ہوئے تھے تو چھوٹے بچے تھے، تو پھر یہاں دونوں میں صلح کرانے کے لیے، صلح صفائی کرانے کے لیے کیسے حاضر ہو گئے؟ تو دو نکارت یہ ہو گئے۔ اسی طریقے سے سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں اس واقعے کو بالکل صاف لفظوں میں فرماتے ہیں کہ باطل ہے، من گھڑت ہے۔ اگر اس کی پوری تفصیل دیکھنی ہے نا، ویڈیو بڑا ہو جائے گا، اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کمیونٹی پوسٹ ہے یوٹیوب میں ہی، میری کمیونٹی پوسٹ ہے، میں اس کا لنک شیئر کروں گا آپ کو ڈسکرپشن میں، آپ وہاں سے اس کو دیکھ لیجئے گا پوری تفصیل کے ساتھ۔ تو یہ واقعہ بالکل من گھڑت ہے، اس کو نہ بیان کیا جا سکتا ہے نہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اب اللہ جانے ان لوگوں نے بغیر تحقیق کے 27 سال کی جماعت بھی نکال لی، اور 27 سال کے اس واقعے کو جب تک بیان نہیں کر لیتے تب تک جو ہے پیٹ کے جو اچھل کود ہوتی ہے نا پیٹ میں، اللہ کے راستے میں نکالنے کے، جو تبلیغ جماعت میں نکالنے کے لیے جو اچھل کود ہوتی ہے، وہ بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے تبلیغی جماعت کے چلہ 4 مہینے کی شرعی حیثیت حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی آراء کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔